Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will study some more topics of nutrition, effect of dietary fiber and water, balanced diet, malnutrition, and effect of malnutrition. Effect of water in dietary fibers. Water. जिस तरह से आपको आइडिया है कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर. जितने टाइप के भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक्वस इन्वायरमेंट की नीड होती है, जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उन सब को वाटर की नीड होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो रहा होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो फूड की डाइजेशन हो रही होती है, उस दौरान वाटर के अंदर जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है उनके रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड के अंदर जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है, दैट आल्सो रिक्वायर्स वाटर. और वेस्ट सब्सटेंसेस की जो एलिमिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ यूरिन, उसको भी वाटर की नीड होती है. और उसके साथ साथ एक और मेजर रोल है जो कि बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन रख रहा होता है. वाटर की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह रही होती है. वो किस तरह से कि जो बॉडी टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है तो उस दौरान स्वेटिंग वगैरह होती है, और आफ्टर स्वेटिंग आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि बॉडी कूल फील कर रहा होता है. तो वाटर की रिमूवल स्वेटिंग के थ्रू जब बॉडी के अंदर होगा तो उसके रिज़ल्ट में जो है वो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होता है. तो वाटर एक तरह से बॉडी टेम्परेचर को कम करने में हेल्प कर रहा होता है. क्योंकि जब सीवियर टाइप की डिहाइड्रेशन होती है बॉडी के अंदर तो उससे बहुत सारे ऐसे टाइप के जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो रहे होते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर को भी वो एक नॉर्मल हालत में एक ख़ास लेवल तक वो बॉडी टेम्परेचर को कम कर रहा होता है वाटर की मदद से. और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अगर रिमूवल होती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो एक्सेसिवली रिमूवल से भी फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वगैरह कॉज हो रहे होते हैं. ज़ाहिर है बॉडी के अंदर अगर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसके रिज़ल्ट में फिर वाटर की डिहाइड्रेशन होती है. कोई ना कोई वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस तरह से डिहाइड्रेशन, जिसके रिज़ल्ट में डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, तो उन केसेस में फिर वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की जहाँ पे भी कमी होती है तो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ने अपीयर होना ही होता है. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक लाइक नेचुरल वाटर, जिसको आप डायरेक्टली पी सकते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है वाटर की. या फिर मिल्क की सूरत में भी आप ले सकते हैं, या फिर जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं. What are dietary fibers? Dietary fibers are also known as roughage, जो कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल. पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टेबल. तो हमारे खाने के अंदर एक पार्ट इनडाइजेस्टेबल पार्ट भी मौजूद होता है जिसको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स. इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं विच कैन ट्रेवल क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन. जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो गुजर जाते हैं या वहाँ से ट्रेवल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होते. There are various sources of insoluble dietary fibers like cereals, skin of many fruits and vegetables. And soluble dietary fibers are those type of fibers which can be dissolved during their passage through alimentary canal. जब वो alimentary canal में से गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान ही उनकी वो डिज़ोल्व हो रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं soluble dietary fibers.
اور بہت سارے ایسے سورسز ہیں جہاں سے آپ سالبل ڈائٹری فائبرز لیتے ہیں، اوٹ، بینز، بارلے وغیرہ، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. Benefits of dietary fibers. One of the major benefit of dietary fiber is that they can prevent constipation. Constipation سے ایسے بہت سارے ڈیزیزز کاز ہو سکتے ہیں، تو یہ جب constipation کو یہ پریونٹ کر رہا ہوتا ہے. Soluble dietary fibers can lower blood sugar and cholesterol level. بلڈ شوگر اور کولیسٹرول لیول کو بھی یہ سالبل ڈائٹری فائبرز کم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کولیسٹرول لیول آپ کی باڈی کے اندر کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز نہیں ہوں گے، اوبیسٹی وغیرہ نہیں ہوگی. شوگر لیول اگین اگر مینٹین رہتی ہے، کم رہتی ہے، تو اس سے ڈائبٹیز وغیرہ نہیں کاز ہوگی. تو جب ڈائبٹیز کاز ہوتی ہے تو اس سے الگ پھر بہت سارے ایسے کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں. تو اس سے آپ کی باڈی کو یہ پریونٹ کر رہے ہوتے ہیں. Insoluble dietary fibers can remove carcinogens from intestine. کینسر کازنگ جو سبسٹانسز ہوتے ہیں ان کو ہم کارسینوجینز کہتے ہیں. انسالبل ڈائٹری فائبرز کارسینوجینز کو اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ڈائٹ میں وہ آپ کے ڈائٹ کے تھرو اگر وہ آپ کے انٹسٹائن میں چلے جاتے ہیں تو انٹسٹائن سے یہ انسالبل ڈائٹری فائبرز کیا کریں گے، کارسینوجینز کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین بیلنس ڈائٹ. وٹ از بیلنس ڈائٹ؟ چونکہ ہیومن کو بہت سارے ایسے نیوٹرینٹس کی نیڈ ہوتی ہے ان کی باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے. تو ڈائٹ بیلنس ڈائٹ کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دا ڈائٹ دیٹ کنٹینز آل دی اسینشیل نیوٹرینٹس ان کریکٹ پروپورشن فار دی نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف باڈی. ایکسیسیو بھی نہ ہوں بلکہ وہ اماؤنٹ ہونی چاہیے مختلف نیوٹرینٹس کی جو اسینشیل ہو آپ کی باڈی کے لیے، ان کی وہ پروپورشن، وہ کریکٹ پروپورشن جو کہ آپ کی نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے لازمی ہے. تو ان ڈائٹس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ کنٹینز آل دی اسینشیل نیوٹرینٹس in correct proportion for the normal growth and development of body. اب جو ایک انڈیویجول ہے اس کی انرجی نیڈ کے بیسس پہ ہم اس کا بیلنس ڈائٹ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ ہے جس کی فزیکل ایکٹیویٹی میکزیمم ہے تو اس کی بیلنس ڈائٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگی ایک ایسے بندے سے جس کی فزیکل ایکٹیویٹی اگر کم ہے. بیلنس ڈائٹ ویری کرتی ہے ایج کے حساب سے، جینڈر کے حساب سے اینڈ ایکٹیویٹی کے حساب سے. لازمی نہیں ہے کہ میلز سیم ایج کے جو میلز ہیں اور فیمیلز ہیں دونوں کی سیم بیلنس ڈائٹ ہو. دونوں کی ڈفرینٹ بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے. ایج کے حساب سے بھی بیلنس ڈائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو گروئنگ جو چلڈرن ہوتے ہیں ان کے اندر میٹابولک ریٹ بالکل ریپڈ ہوتی ہے، بہت تیز ان کی میٹابولزم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کی گروئنگ سٹیج ہوتی ہے، گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس دوران ان کو زیادہ ان کے اندر میٹابولک ایکٹیویٹی یا میٹابولزم کی ریٹ ہائی ہوتی ہے. تو دے نیڈ مور پروٹینز پر کلو گرام باڈی ویٹ ایز کمپیئر ٹو این ایڈلٹ جو کہ ایک نارمل ایڈلٹ ہے. اس کے مقابلے میں گروئنگ جو چلڈرن ہوں گے ان کے اندر جو بیلنس ڈائٹ ہے یا جو پروٹینز کی نیڈ ہے یا جو نیوٹرینٹس کی نیڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. Similarly, children need more calcium and iron for their growing bones and red blood cells as compared to adult. کیونکہ ایک چائلڈ کے اندر بونس کی بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریڈ بلڈ سیلس کی بھی زیادہ نیڈ ہوتی ہے. تو آئرن کی بھی زیادہ نیڈ ہوگی، کیلشیم کی بھی زیادہ نیڈ ہوگی. This table shows the common food and the percentages of nutrients. Like bread کے اندر 52% carbohydrates ہوتے ہیں and 3% lipids and 9% proteins. Rice contain 23% carbohydrates, 0.1% lipids and 2.2% proteins. And potatoes contain 19% carbohydrates, 0.1% lipids and 2% proteins, etc. What is malnutrition? Malnutrition can be defined as the problems related to nutrition. Nutrition سے related جو problems rise ہو جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں malnutrition.
جو مال نیوٹریشن ہے وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اٹ ریفرز ٹو انڈر نیوٹریشن ریزلٹنگ فرام ان ایڈوکیٹ کنزمپشن. اگر ایسی ڈائٹ اگر ہم لے لیتے ہیں جس کے اندر نیوٹرینٹس جو کہ ہماری باڈی کو چاہیے ان نیوٹرینٹس کی اگر کمی ہو، ہماری باڈی کے لیے جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہے ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر کمی ہو تو وہ ان ایڈوکیٹ کنزمپشن ہوگا، پور ایبزارپشن. یا ہم کھا لیتے ہیں لیکن ہمارے انٹسٹائن کے اندر جو ڈائجیشن ہو رہی ہوتی ہے اس دوران ایبزارپشن ہمارے بلڈ کے اندر وہ نیوٹرینٹس کمپلیٹلی ایبزارب نہیں ہوتے ہیں، تب بھی مال نیوٹریشن ہوگا. اور ایکسیسو لاس آف نیوٹرینٹس، یا پھر ہمارے ویسٹ سبسٹانسز کے ساتھ اگر نیوٹرینٹس جو ہے وہ ایکسٹرا نیوٹرینٹس ایکسیسو نیوٹرینٹس لاس ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی مال نیوٹریشن ہوتی ہے. اٹ آلسو انکلوڈس اوور نیوٹریشن ریزلٹنگ فرام اوور ایٹنگ. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام نیوٹرینٹس جو کہ ہماری باڈی کو ان کی نیڈ ہے وہ ہم ایکسیسولی کھاتے ہیں، بہت زیادہ اماؤنٹ میں اگر ہم کھاتے ہیں تو ان کیسز میں بھی اگین مال نیوٹریشن کاز ہو جاتی ہے. اینڈ دیر آر کامن فارمز آف مال نیوٹریشن وچ انکلوڈ پروٹین انرجی مال نیوٹریشن جس کو ہم PEM کہتے ہیں، منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز MDDs، اینڈ اوور انٹیک آف نیوٹرینٹس OINs، جن کو ہم ڈیٹیل میں ابھی ڈسکس کریں گے. پروٹین انرجی مال نیوٹریشن. پروٹین انرجی مال نیوٹریشن جس کے اندر اوبیسلی نام سے لگ رہا ہے پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوگی، اور پروٹین کی ڈیفیشنسی میں بھی ہمارے پاس کچھ ٹائپ کے ڈیزیزز اپیئر ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ایگزامپل ہے وشرکور ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں. وشرکور ڈیزیز جو کہ پروٹین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کوز ہوتی ہے ایٹ دی ایج آف 12 months. جو 12 months میں جب فیڈنگ جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ ڈسکنٹینیو کیا جاتا ہے تو اس دوران یہ وشرکور ڈیزیز اپیئر ہو جاتی ہے. ان کے اندر ان کا جو باڈی ہے وہ ایب نارملی تھن، بالکل پتلا باڈی کی اپیئرنس ہوتی ہے بچوں کے اندر. اینڈ دا چلڈرن مے گرو ٹو نارمل ہائٹ اتنا افیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن باڈی جو ہے وہ بہت ہی پتلا باڈی کی گروتھ ہوتی ہے جس کو ہم وشرکور ڈیزیز کہتے ہیں. اینڈ اندر ایگزامپل از میرسمس which occurs between age of 6 months and 1 year. یہ بھی اگین بچوں میں ہوتا ہے. This occurs due to loss of body fats and muscle strength. Muscle strength loss ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بالکل ان کی گروتھ بالکل سلو ٹائپ کی یا پھر پور گروتھ ہوتی ہے، اور ایج کے حساب سے یہ بالکل چھوٹے لگتے ہیں کیونکہ مسلس کے اندر ویکنیس ہوتی ہے. مسلس بالکل ویک ہوں گے تو ظاہر ہے باڈی کی نارمل گروتھ نہیں ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں میرسمس. اندر ڈیفیشنسی منرل ڈیفیشنسی ڈیزیز جو کہ گوئٹر جس کو کہا جاتا ہے، اے کنڈیشن کازڈ بائی انسفیشینٹ اماؤنٹ آف آئوڈین ان ڈائٹ. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آئوڈین کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ گوئٹر اپیئر ہو جاتی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے اس میں کہ آئوڈین کا جو میجر فنکشن ہے، آئوڈین تھائرائڈ گلینڈ کیا کرتا ہے، آئوڈین کو یوز کر کے ایک ہارمون بناتا ہے. اس ہارمون کو وہ یوز کر کے ایسا ہارمون بناتا ہے وچ پلیز وائٹل رول ان نارمل فنکشننگ اینڈ گروتھ آف باڈی. تو جب باڈی کو آئوڈین نہیں ملے گی تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ ہارمون نہیں بنا سکے گا. جب ہارمون نہیں بنے گا تو نارمل فنکشن بھی نہیں ہوگی اور گروتھ بھی نہیں ہوگی. ایز اے ریزلٹ کیا ہو جاتا ہے کہ نیک ریجن کے اندر ایک آؤٹ گروتھ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے وہ انلارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں گوئٹر. اینڈ دین نیکسٹ mineral deficiency disease is anemia.
جو کہ آلریڈی آپ نے سنا ہوگا کہ اٹ از ڈیفیشنسی آف بلڈ، لیک آف بلڈ بھی کہتے ہیں، جس میں بلڈ کی کمی ہوتی ہے بندے کے اندر. دس از ڈیو ٹو ریڈکشن ان ریڈ بلڈ سیلس. نارمل سے کم ریڈ بلڈ سیلس بنتے ہیں، کیونکہ ریڈ بلڈ سیلس کے اندر آپ کو پتہ ہے ہیموگلوبن ہوتا ہے، اور ہیموگلوبن کے اندر آئرن، ہیموگلوبن کی اسٹرکچر کے لیے آئرن بہت امپورٹنٹ ہے. ہیموگلوبن کی اگر ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو سینٹر میں آئرن کا ایک ایٹم موجود ہوتا ہے، جو کہ اس کو اسٹرکچر کو یہ مینٹین رکھ رہا ہوتا ہے. تو جب آئرن کی کمی ہوگی تو ہیموگلوبن نہیں بنے گا. ہیموگلوبن نہیں بنے گا تو کیا ہوگا کہ ریڈ بلڈ سیلس نارملی جس طرح سے آکسیجن کو وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹیشوز تک، تو وہ افیکٹ ہو جائے گا. And then over intake of nutrients. This is again malnutrition in which more nutrients are taken than normal requirement. جو کہ ایک نارمل باڈی کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جتنے نیوٹرینٹس کی نیڈ ہے اس سے زیادہ ہم انٹیک کرتے ہیں. دس ول ریزلٹس ان ویریس ہیلتھ پرابلمس. جس طرح سے ہائی ڈوزز آف وائٹامن اے کین کاز لاس آف ایپیٹائٹ اینڈ لیور پرابلم. اگر وائٹامن اے ہم ایکسیسولی لے لیتے ہیں تو اس سے لاس آف ایپیٹائٹ بھوک کو کہتے ہیں، تو بھوک مٹ جاتی ہے اور پھر لیور پرابلمس بھی آ جاتے ہیں. اینڈ ایکسیسو انٹیک آف وائٹامن ڈی کین لیڈ ٹو ڈپوزیشن آف کیلشیم ان ویریس ٹیشوز. اگر وائٹامن ڈی بہت زیادہ ہم لے لیتے ہیں، انٹیک ہم اس کی زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی کیلشیم ہمارے ٹیشوز کے اندر ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ افیکٹس آف مال نیوٹریشن. What are the effects of malnutrition? اگر ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے اگر مال نیوٹریشن کنٹینیو رہتی ہے تو اس سے بہت سارے ایسے افیکٹس آ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں لائک اسٹارویشن. اسٹارویشن از اے سیویئر ریڈکشن ان نیوٹرینٹس اینڈ انرجی انٹیک. تو ظاہر ہے یہ ایک ہارریبل افیکٹ ہے کہ اگر سیویئر کافی ٹائم تک اگر یہ نیوٹرینٹس کی جو ریڈکشن ہوتی ہے یا انرجی کی انٹیک اگر ہماری باڈی کو نہیں مل رہی ہوتی، تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ اسٹارویشن کاز ہوگا، اور اس کے ریزلٹ میں پھر یہ پرماننٹ آرگن ڈیمیج بھی ہمارے باڈی میں ہو سکتا ہے یا ایون ڈیتھ کاز ہو سکتا ہے. اینڈ دس مال نیوٹریشن کین آلسو کاز ہارٹ ڈیزیزز، جس میں یہ گلوبلی جو ہے یہ بہت زیادہ کامن ہے ہارٹ ڈیزیزز ڈیو ٹو مال نیوٹریشن، جس میں ان بیلنس ڈائٹ لوگ لے رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا جو ڈائٹ ہے وہ زیادہ انٹیک اگر اس کا کرتے ہیں، جس لائک ایسا ڈائٹ جس میں فیٹس زیادہ ہوں، تو اس سے بھی کارڈک پرابلمز آ جاتے ہیں کولیسٹرول لیول بڑھنے کی وجہ سے. اور پھر اگین مال نیوٹریشن often leads to situation where people cannot schedule their meals، جس کی رزلٹ میں جو ہے وہ کانسٹیپیشن کاز ہو جاتی ہے. اگین مال نیوٹریشن کی وجہ سے کانسٹیپیشن کاز ہوگی، جس میں ہم پراپر طریقے سے اپنا میل سیٹ نہیں کرتے ہیں. کبھی جو ہے وہ بہت سارا جو ہے ایک قسم کا نیوٹرینٹ انرچ ڈائٹ ہم بہت زیادہ لے لیتے ہیں، بہت سارا کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر بہت زیادہ ٹائم کے لیے پھر کوئی بھی نیوٹرینٹ کی ہم انٹیک نہیں کرتے. تو اریگولر جو میل ہم لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن کاز ہو جاتی ہے. اینڈ دین وی ہیو اوبیسٹی، جو کہ جس کی وجہ سے اوور ویٹ ہوتا ہے بندہ. جو انٹیک جو ایک ہی قسم کی جو نیوٹرینٹس انرچ ڈائٹ کی انٹیک ہم کرتے ہیں تو اوور ویٹ ہو جائے گا بندہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے. اور پھر جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ انرجی وہ انٹیک کر لیتا ہے، اور پھر ڈیو ٹو لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی تو اوبیسلی اوبیسٹی کاز ہوگی، جس کو ہم مدر آف ڈیزیزز کہتے ہیں. جب ایک دفعہ اوبیسٹی کاز ہو جاتی ہے تو اس سے پھر ہارٹ پرابلمس بھی آ جاتے ہیں. اگین ہائپر ٹینشن تو ہوتی ہی ہے،
اینڈ دین ڈائبٹیز وغیرہ. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.